जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला होता है, जब वो ये समझ लेता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई हासिल आगे नज़र नहीं आता और वो ये फ़ैसला करता है कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा, तो साइंसदान बताते हैं या मुहक्किक बताते हैं या जो लोग इंसानी नफ्सियात को समझते हैं, वो ये बताते हैं कि जब वो अगर अपने गले में फंदा डालकर बिल्कुल लटकने वाला होता है ना, तो वो आखिरी बार दरवाज़े की तरफ देखता है, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद की एक किरण होती है। वो समझता है कि कोई तो आएगा इस दरवाज़े से, जो मेरे मसाइल का हल करेगा, मुझे रोकेगा और बोलेगा कि ऐसा नहीं करो, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इसको अगर और एनालाइज़ करें, तो वो तमाम फ़ैसले कर चुका होता है। वो ज़िंदगी में देख चुका होता है, समझ चुका होता है कि इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बेहतरी मुमकिन नहीं है उसके लिहाज़ से। लेकिन फिर भी वो कहीं देखता है कि नहीं यार, शायद कोई आ जाए। उसका दिल मुतमईन होता है कि कोई नहीं आएगा, वो जानता है कि कोई नहीं आएगा। लेकिन इंसान है ना, उम्मीद है ना, वो हकीकत जो ज़िंदगी की होती है कि शायद कोई ना आए उस वक़्त उसे बचाने के लिए, फिर भी वो एक बार दरवाज़े की तरफ देखता है। ये तमहीद मैंने क्यों बाँधी? होता ये है कि इंसान हालात को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए, खुद को, दूसरों को देखते हुए फ़ैसले कर लेता है। लेकिन वो फ़ैसले जो उसे तकलीफ़ देते हैं ना, वो उन्हें बयान नहीं करता। वो बिल-आख़िर हद तक कोशिश करता है कि नहीं यार, ये जुमला मैंने अपनी ज़बान से अदा नहीं करना। मैंने कोशिश करनी है कि इससे किसी तरह पलट आया जाए। तो जो आज मैंने जुमला लिखा थंबनेल पे, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ जोक। पाकिस्तानी आइन अब एक मज़ाक है। मेरे जैसे लोग जो आइन को मंबा समझते हैं किसी भी कौम का, वो उसे कुरान के बाद पाकिस्तानी नेशन में सबसे पाक, सबसे मुक़द्दस, सबसे सेक्रेड डॉक्यूमेंट समझते हैं। और जब उन्हें ये कहना पड़े कि नहीं, अब आइन बहरहाल एक मज़ाक बन चुका है, तो हमारी सिचुएशन वही होती है कि हम दरवाज़े की तरफ लटकते हुए देख रहे होते हैं कि शायद कोई उम्मीद की किरण आ जाए, शायद इस तरह का जुमला ना कहना पड़े। ये जुमला कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आज आपने देखा होगा कि 26वीं आईनी तरमीम आज सेनेट से और कौमी असेंबली से पास हो गई है। कल हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी इस पे दस्तखत करेंगे और ये कानून का हिस्सा बन जाएगा, हमारे आइन का हिस्सा बन जाएगा। 26वीं तरमीम क्या है? इससे हमारे कौन से हुकूक सल्ब होते हैं? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यकीनन वो इसको जानते ही होंगे। जो नहीं जानते, वो ल्यूक विक्टर साहब के साथ मेरी ये गुफ्तगू देख सकते हैं। उसका खुलासा ये कि इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, जिसके पास तमाम आईनी मामलात जाएंगे और वहाँ पे जजेस जो पोस्ट होंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करेगा, उनकी मुशावरत से, उनकी मर्ज़ी से बनेंगे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एग्जीक्यूटिव की इसमें कितनी मर्ज़ी होगी। आसिम मुनीर साहब और उसके बाद जो आने वाले लोग चाहेंगे, वो शख्स हमारे आइन के फ़ैसले करेंगे, आपकी और मेरी ज़िंदगी का इंसाफ करेंगे। तो आज मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हम प्रैक्टिकली एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। बहुत सारे मौक़े आए इससे पहले हम बने, हम कह सकते थे कि ख़ुद को बनाना रिपब्लिक हैं। लेकिन आज इसलिए क्योंकि जो हमारी बाइबल थी ना, जो कौमी हैसियत में हमारी मुक़द्दस किताब थी, आज हमने उसको बता दिया है कि इंसाफ़ तुम नहीं करती, इंसाफ़ हम करते हैं। आइन के ऊपर हमेशा बहसें होती हैं। फिर आइन है क्या, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों मेरे जैसे लोग उसे इतना मुक़द्दस समझते हैं? तो एक मिसाल देकर आपको आगे बढ़ता हूँ कि देखिए, आप अपने घर में मौजूद हैं और मैं आके आपके घर पे हमला करता हूँ और वहाँ से कुछ चुरा के ले जाता हूँ, या आपसे बदतमीज़ी करता हूँ, या ख़ाकम बदहन किसी को आपके घर में मार देता हूँ। आप पुलिस के पास जाएँगे और आप कहेंगे फ़लाँ साहब ने मेरे साथ ये किया, तो मैं अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ़ मिले। वो इंसाफ़ जिस चीज़ के तहत आपको मिलता है ना, उसे आइन कहते हैं। उस आइन में लिखा होता है कि भई एक इंसान का राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ़ है, राइट टू डिग्निटी है। इसलिए जब कोई और उसके घर में आएगा, बदतमीज़ी करेगा, चोरी करेगा, जान को ज़ाया करेगा, तो उसे इंसाफ़ मिलना चाहिए। अगर उस आइन में ये ना लिखा हो, तो आप बीन बजाते रहिए भैंस के आगे, आपको इंसाफ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ़ प्राइमरीली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसलिए आप देखें कि जब भी किसी तरमीम की बहस होती है, कानून की बहस होती है, पेपर्स लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले जो मौज़ू होता है उसे डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे अगर कोई लिखे कि भाई टेररिज़्म अच्छा है या बुरा, या होना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले डिफ़ाइन होगा कि टेररिज़्म होता क्या है। क्योंकि जब तक वो डिफ़ाइन नहीं होगा, उसके खद-ओ-खाल कैसे वाज़ेह होंगे। तो आज हमने प्रैक्टिकली बता दिया कि जो फ़ैसला मैं करूँगा, और मुझसे मुराद हमारी एस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद जो भी इनके प्यादे हैं, चाहे वो जजेस में हों, चाहे वो हुकूमत में हों, चाहे वो अपोज़िशन में हों, वही कानून है, वही लॉ ऑफ़ द लैंड है,
وہ چاہیں گے تو انصاف ہوگا، وہ نہیں چاہیں گے تو انصاف نہیں ہوگا. پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا. آپ اور میں کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، لیکن ہمارے پاس آئین میں کچھ اختیارات تھے جو ہم جا کر عدالت سے کہتے تھے کہ دیکھیے یہ ہمارا اختیار ہے، تو برائے مہربانی صرف دکھانے کے لیے یہ اختیار ہمیں دے دیجیے، یہ عزت، یہ ناموس ہمیں عطا کر دیجیے. جس طرف یہ ڈگر چل پڑی، اب شاید ہمارے پاس وہ موقع موجود نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو کم از کم آنے والے بہت سالوں میں وہ مواقع ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں، آپ پہلا قدم لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہاں سے چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں، کبھی اچھی نہیں ہوتی. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے آئین آپ سے جو سب سے پہلی چیز پرومس کرتا ہے نا، وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی. وہ کیا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے حقوق کیا ہوتے ہیں، کہ بھائی ایک انسان کی حیثیت سے مجھے رائٹ ٹو لائف ہے، کہ میری زندگی کی حفاظت کی جائے، مجھے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، مجھے رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، مجھے رائٹ ٹو فری موومنٹ ہے، مجھے رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے، مجھے رائٹ ٹو فری ایسوسیشن ہے. بہت سارے رائٹس ہیں. یہ تمام رائٹس ختم ہو سکتے ہیں. جیسے اگر میں کسی کا قتل کر دوں خاکم بدہن، تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو میرا فریڈم آف فری موومنٹ ختم ہو گیا. اگر اس کے بدلے مجھے پھانسی دی جاتی ہے تو میرا رائٹ ٹو لائف ختم ہو گیا. جیل میں بیٹھ کر میں بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتا، میرا رائٹ ٹو فری اسپیچ ختم ہو گیا. لیکن اس پورے اسلام میں میرا رائٹ ٹو ڈگنیٹی نہیں ختم ہوا. میری عزت نفس کا ریاست پھر بھی خیال رکھے گی، مجھ پہ جھوٹا الزام نہیں لگائے گی، مجھے جیل میں مارے گی نہیں، مجھے وکیل مہیا کرے گی. چاہے میرے خلاف روز روشن کی طرح عیاں ہوں معاملات، پھر بھی ایک وکیل آئے گا اور میرے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور نہیں ہوا تو عدالت انصاف کی بنیاد پر ایک فیصلہ سنائے گی. تو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے. دنیا کا قانون یہی ہے، دنیا کا مروجہ قاعدہ یہی ہے. تو آج ہم شاید پہلا اسٹیپ لے چکے کہ ہمارا رائٹ ٹو ڈگنیٹی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل معاملات میں انصاف کا حق ہی مجھ سے لے لیا، اور بگر پکچر میں انصاف کا حق ہی آپ نے مجھ سے لے لیا، اور آپ ڈیفائن کریں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو میری رائٹ ٹو ڈگنیٹی تو ختم ہو گئی نا. اس کے بعد کیا ڈگنیٹی بچی میری؟ تو آج مجھے مشرف صاحب، ضیاء صاحب یاد آتے ہیں، اور آج میں آفیشلی اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں کہ ضیاء صاحب نے بھی کہا تھا اور مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ آئین کیا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، جب چاہے اٹھا کے پھینک دوں. تو میرے جیسے لوگ لڑتے رہے، ایسے کیسے پھینک دیں گے؟ آئین ہے، مقدس ہے، انصاف ہے، ہم نے جانیں دی ہیں اس کے لیے، ہم نے جد و جہد کی ہے اس کے لیے، ہم نے بڑی محبتوں سے، بڑی محنتوں سے اسے حاصل کیا ہے، اسے ہم چومتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے ہیں. آپ کیسے ایسے کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں؟ لیکن آج مجھے اس چیز کی اجازت دیجیے کہ میں کہوں کہ آج مشرف صاحب جیت گئے، آج ضیاء صاحب جیت گئے، آج ان کی سوچ جیت گئی، اور ہم ہار گئے، آئین ہار گیا. میں بہت ڈرسٹکلی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں دروغ گوئی کا قائل نہیں ہوں، میں افسانے بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا قائل نہیں ہوں. لیکن اگر آپ آئین سے انصاف ہی اپنی مرضی کا کر لیں، آپ آئین کے ذریعے وہ انصاف کریں جو آپ چاہتے ہیں، پھر چاہے وہ میکرو لیول پر حکومت کے یا ریاست کے معاملات ہوں، یا الٹیمیٹ لیول پر وہ ریاست کے اور حکومت کے معاملات مجھ پہ اثر ڈالتے ہیں نا، تو وہ میرے معاملات تک معاملہ آئے گا. اس لیے خاطر جمع رکھیے کہ آج میں ہار گیا، آج آئین کا دم بھرنے والے پہلی شکست کھا چکے ہیں، اور مشرف صاحب اور ضیاء صاحب اور عاصم منیر صاحب اور ان کے تمام پیشرو وہ جیت چکے ہیں. کہ آج ہم آفیشلی آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا بنانے والے ہیں، کہ جس کے بعد اس کی ناک جس طرح وہ موڑنا چاہیں گے وہ موڑیں گے. وہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہوگا. ہم بڑی ریزسٹنس میں پڑھا کرتے تھے اپنی جوانی کے دور میں، اور آج بھی دل میں پڑھتے ہیں کہ ہم باغی ہیں. تو وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جن کی ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی ہاتھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور پھر مجھے اس پہ ایک اور چیز یاد آتی ہے. وہ جبران ناصر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا مذہبی منافرت پر، مذہبی ایکسٹریمزم پہ. تو میں نے پوچھا جبران بھائی مذہبی ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے؟ تو جبران بھائی کہتے ہیں جو آپ اور میں سمجھتے ہیں نا وہ ایکسٹریمزم ہے، اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جبران بھائی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیا مطلب آپ کا؟ تو جبران بھائی کہتے ہیں بھائی آپ اور میں مائنورٹی میں ہے نا، تو جو میجورٹی کر رہی ہے وہ حقیقت ہے، جو آپ اور میں کر رہے ہیں وہ ایکسٹریمزم ہے. میجورٹی کا تھوڑی دماغ خراب ہو سکتا ہے. تو بس پاکستان کو روز بروز دیکھ کے یاد آتا ہے یا ذہن میں رہتا ہے کہ کس کس چیز پر ماتم کیا جائے. ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کروں. آج
آج دل کی بات ہے صرف وہ یہ کہ میں ایک بار اسلام آباد میں تھا اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ، تو ہم ریڈیو پہ نیوز سن رہے تھے، ہیڈ لائنس کا وقت تھا، تو پہلی ہیڈ لائن آئی کہ بھائی فلاں لوگوں کو مار دیا گیا، دوسری آئی کہ احتجاج ہو رہا ہے الیکشنز کے خلاف، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دور کی بات ہے، پھر زلزلے کی خبر آئی، سیلاب کی خبر آئی، چوری کی خبر آئی، دھماکے کی خبر آئی، 4 5 6 اس طرح کے ابھی خبریں آئی ہی تھیں کہ ہم ہائی وے سے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرک الٹا پڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اس میں کچھ جانی نقصان بھی ہوا. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گویا آصیب کا سایہ نہیں ہوتا کسی ملک پر، کسی گھر پر، کہ کسی نے کوئی کالا جادو سا کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کے ساتھ ہر چیز بری ہوتی ہے، وہ اچھا بھی کرے پھر بھی بری ہوتی ہے. تو مجھے محسوس ہوا کرتا ہے یا ہوتا ہے کہ پاکستان پہ نا کسی نے آصیب کا عمل کیا ہے، کوئی کالا جادو ہے، کہ مجال ہے کہ ہمارا کوئی کام سیدھا ہو، مجال ہے کہ ہمارا کوئی قدم بہتری کی جانب اٹھے، مجال ہے کہ ہم قانون کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیں، مجال ہے کہ ہم خود، میں اور آپ جو اس ملک کے مالک ہیں، ریاست سروس پرووائڈر ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہمارے جوڈیشری کے لوگ ہوں، یہ ہمارے سیاستدان ہوں، یہ ہمارے بیوروکریٹس ہوں، یہ ہمارے آرمی چیف ہوں یا تمام آرمی ہو، یہ سروس پرووائڈرز ہیں، یہ آپ کے اور میرے ٹیکس پر ان کے گھر چلتے ہیں، یہ میری حفاظت کے لیے، میرے لیے قوانین بنانے کے لیے، میری لیے زندگی آسان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. گو کہ ہے الٹا، لیکن حقیقت دنیا کی یہ ہے، دنیا کے قوانین یہ ہے. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آصیب کا سایہ ہے، اور یکے بعد دیگرے تمام ہی چیزیں خراب ہیں. اب یہ تو آپ سمجھیے میرا رینٹ ہو گیا، رائٹ، میرے دل کے پھپھولے ہو گئے، لیکن اگر اس کو آپ لاجیکلی انالائز کیجئے تو بار بار مجھے یہ شعر پڑھنا پڑتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا. تو آج اس موقع پر ہم ایک دم نہیں پہنچے. یہ کہانی میں نے آپ کو کئی بار سنائی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سیاستدانوں کو کنٹرول کیا، پی ٹی آئی بنائی، اس سے پہلے ملک کچھ بہتر ہو رہا تھا، لیکن نواز شریف صاحب، زرداری صاحب ان کی گود میں جا بیٹھے. تو اب حقیقت میں لڑائی سب کی جانب سے یہ ہے کہ کون پیا من کو بھائے گی، اور پیا اس میں عاصم منیر صاحب یا ان کا ادارہ ہے. تو ان کے من کو کون بھائے گا، اور حکومت کون کرے گا، اور کہے گا جی حضور ہم ہیں نا، آپ بتائیے کیا کرنا ہے. آئین توڑنا ہے، آئین کی ناک مروڑنی ہے، ہم مروڑتے ہیں نا. وہ فلاں شخص کو مارنا ہے، ہم مارتے ہیں نا. وہ فلاں شخص کے گھر میں گھس کے جبری گمشدگی کرنی ہے، ہم کرتے ہیں نا. سچے کس کو جھوٹے میں تبدیل کرنا ہے، ہم کرتے ہیں. دنیا سے جھوٹ بولنا ہے، افغانستان میں ڈبل گیم کرنا ہے، ہم کرتے ہیں نا. چائنا کے مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، چائنا تو ایسا کر ہی نہیں رہا. خان صاحب کا جملہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ہم کر لیتے ہیں نا جناب، اب ہمیں موقع تو دیجیے. آپ تو ہمارے والد ہیں نا. شہریار آفریدی صاحب نے کہا تھا نا کہ آرمی چیف تو ملک کا باپ ہوتا ہے. تو وہ جس باپ کا ملک ہے وہ اپنا باپ ہونا دکھا رہے. وہ آپ کو اور مجھے بتا رہے کہ دیکھو میں باپ ہوں، اور تم سب کی وہی حیثیت ہے کہ جو ایک سرکس میں جانوروں کی ہوتی ہے، کہ جو ڈنڈا چلانے والے صاحب جب چاہیں ہمیں گھما لیں، ادھر ادھر کر لیں. خیر بہرحال، اگر تاریخ کی طرف جایا جائے تو میرے خیال میں بارہا اس کو بیان کر چکا، میرے خیال میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، یا یہ مسئلہ پیدا ہونا تھا پاکستان کی پیدائش سے. پاکستان جب پیدا ہوا، جب نقطۂ آغاز ہوا پاکستان کا، تو پاکستان اپنے ساتھ 2 مسئلے لے کر پیدا ہوا. تبھی ہم روز اس پر روتے رہتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی بات دیکھتے ہیں کہ پاکستان پہ حکومت کون کرے گا، اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، یا ووٹ کے ذریعے سویلینز، اور پاکستان کی ریاست کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا. وہ ایک نیشن سٹیٹ ہے یا وہ ایک اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست اور نیشن سٹیٹ پہ ابھی ہم نے مبارک ثانی کیس سے پچھلا 1.5 2 مہینے اسی پر ماتم کیا ہے. یہ اب اس پہ ماتم کر لیتے ہیں کہ ہم پہ حکومت کون کرے گا، کیونکہ یہ مسئلہ کبھی ہم حل کر ہی نہیں سکے. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا میرے نزدیک، یا جن سے بنوایا گیا، آج مجھے کھل کر بولنے کی اجازت دیجیے، مسلم لیگ سے، جناح صاحب سے، جو استعمال ہو گئے. اور یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی تحقیق اس پر موجود ہے، ان کے ساتھ پورا انٹرویو کیا ہے میں نے، دا اسٹوری آف سب کانٹیننٹ، وہ دیکھیے. وہ کھول کھول کر آپ کو ڈاکیومنٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایز اے بفر اسٹیٹ بنایا گیا تھا، انڈیا کو توڑا گیا تھا تاکہ یہ خطہ دنیا کی بہت بڑی طاقت نہ بن سکے، اور اس خطے میں ہمیشہ دنیا کی طاقتوں کا اثر و رسوخ رہے. تو پاکستان تو بفر اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا، تو جس حیثیت سے بنا تھا وہ اپنا کردار تو بہت اچھا انجام دے رہا ہے. اور جن کے ذریعے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے راول پنڈی سے بڑی طاقتوں نے ڈیل کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. پھر چاہے وہ پہلے برٹش ہو، پھر امریکہ ہو، پھر اگر طاقت کا توازن بدلا ہے تو اب چائنا ہو. تو ہم تو بھائی سیاسی طوائف ہیں، جو جہاں کہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے ملک کی بڑی سیاسی طوائفیں ہیں وہ پھر ہمیں طوائف بنا کے رکھتی ہیں.
کہ ہم کیونکہ وہاں طاقت کھوئی ہے ہم نے، تو اب تم پر طاقت آزمائیں گے، تم سے حقوق چھینیں گے، تم سے ڈگنیٹی چھینیں گے، تم سے عزت نفس چھینیں گے، تم سے کھانا چھینیں گے، تم سے روٹی چھینیں گے، تم سے گھر چھینیں گے، تم سے تمہارے بچے چھینیں گے، تم سے انصاف چھینیں گے، تم سے سوچنے کی صلاحیت چھین لیں گے. کیونکہ جب آپ مجھے ان بکھیڑوں میں رکھتے ہیں کہ میرا سیاسی لیڈر جیل میں چلا گیا، مجھے بجلی کے بل دینے ہیں، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، فلاں کرائسس ملک میں آ گیا، تو اس پرابلم میں کریٹیوٹی کیا کروں گا؟ اس پرابلم میں سوال آپ سے کیا کروں گا؟ مجھے تو اپنی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، میں نے تو اپنے گھر روٹی لے کے جانی ہے، میں آپ کے پاس کیا سوال کرنے آؤں گا؟ یا میں آپ کو سوال کروں گا کیسے؟ یا سوال ہوتا کیا ہے میں سمجھوں گا کیسے؟ تو پاکستان جس مقصد کے تحت بڑی طاقتوں نے بنایا تھا، وہ مقصد تو بہت اچھا چل رہا ہے، بالکل صحیح چل رہا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوا، یہی ہو رہا ہے. تو جبران ناصر صاحب صحیح کہتے ہیں کہ پھر پاگل تو میں ہوں، پاگل تو آپ ہیں جو یہ میری بات سن رہے ہیں یا اس پہ ماتم کر رہے ہیں. جو ہونا تھا وہی تو ہو رہا ہے. تو ہم باغی کیا ٹھہر تھے، بالآخر تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ضیاء صاحب جیت گئے، مشرف صاحب جیت گئے اور ہم ہار گئے. اور اس میں آزاد صاحب کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ میرے خیال سے پچھلے 100 سالوں میں، پچھلی دہائی میں سب سے بڑا مفکر جو اس دھرتی نے پیدا کیا، مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے بھی اپنی 13 پیش گوئیوں میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا. آزاد صاحب بھی آج اپنی قبر میں شاید خوش تو ہوں گے کہ ان کی پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں، لیکن افسوس بھی کرتے ہوں گے کہ ایسا ہو کیوں گیا. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اشتاق احمد صاحب کے ساتھ میں نے وہ انٹرویو کیا جس کو ہم نے ڈیکنسٹرکٹ کیا تمام معاملات کو. خیر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئینی ترمیم کیا ہے، وہ ڈیوک وکٹر صاحب والا انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے نیوز پہ دیکھا بھی ہوگا کیا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کبھی کبھی نا صرف ماتم بھی کر لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کا زندگی سے چلا جائے تو شروع میں منطق نہیں ہوتی، شروع میں آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ یار ہوتا ہے، خدا کی رضا ہے، انسان تو جاتا ہے، بھول جاؤ. کبھی کبھی نا آپ کو مورن کرنے دینا چاہیے. تو میرا یہ مارننگ کا وقت ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، میرے خیال میں ان کے لیے مارننگ کا وقت ہے، انہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن سے میرے خیال میں اب تو ہمیں کم از کم نکال ہی دینی چاہیے کہ ہمارا کوئی مسیحا ہے، پھر چاہے وہ ووٹ کو عزت دینے والے نواز شریف صاحب ہوں جو اب کس طرح بک گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ہیں نہ، ہمیں آزمائیں تو صحیح. یا زرداری صاحب ہوں کہ اپنی پہلی حکومت کے بعد 2008 کے بعد انہوں نے تو کبھی کوئی مقدمہ یا کبھی کوئی عمل یا کبھی کوئی قدم لیا ہی نہیں جمہوریت کے لیے. ایک 18ویں ترمیم ان کا بڑا احسان ہم پر کر گئے. اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے معاشقہ فرمایا ہے، اور ہمارے منہ پہ، ہمارے سینے پہ روز مونگ ڈلتے ہیں، وہ ان سے بھی آپ کیا توقع رکھیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کی اسپیچ بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی اصول پہ نہیں کھڑے تھے، جو ان کی بات تھی وہ اب سامنے آ گئی. آخر میں ہمارے مسیحا، ہمارے اسپائڈر مین، ہمارے سپر مین عمران خان صاحب آج جیل میں ہے نا. تو آج ان کی پارٹی کہہ رہی ہے بڑا ظلم ہو گیا. خان صاحب بھی شاید ٹویٹ کر دیں گے کسی طرح کہ بڑا ظلم ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ معاملہ استعمال ہوگا. جب ان کی اپنی حکومت تھی تو وہ خود کس طرح آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلاتے رہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننسز سے حکومت چلتی رہی، کہ پارلیمنٹ میں تو لاء بعد میں پاس ہوگا، صدر نے کہہ دیا کہ یہ لاء ہے، پھر وہ اس وقت کے لیے ایفیکٹ میں آ جاتا ہے اور پھر چل ریاست چلتی رہتی ہے. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسیحا ہے آپ کا، تو نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں خان صاحب تبدیل ہو گئے ہیں، میں قسمیہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کو صرف جیل سے چھوٹنے دیجئے. آپ اگر یہی تماشا نہ دیکھیں تو آپ بھی موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں. میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور تجزیہ تو بہرحال میرا شروع سے یہی ہے. تو حقیقت کی بات یہ ہے، اب دل کرتا ہے، بالکل سچی بات ہے، کہ اگر یہ ملک نہ رہے نا تو بہتر ہے. خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن. خیر اس پہ کیا ہی بات کی جائے، ظاہر ملک نہ رہے تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اب سوچ کے نا کوفت ہوتی ہے. پہلے تو آپ کو نا کہیں امید کی کرن نظر آتی تھی نا، تو ہم لڑتے بھی تھے، ہم لڑیں گے ابھی بھی. ظاہر ہے جو بھی ہم کیا لڑ سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. بات کرتے رہیں گے، جس کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، ورنہ بھینس کے آگے اسی طرح بین بجاتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیے آپ کے ساتھ جو آپ کی ڈگنیٹی آج چھینی گئی ہے نا، جو آئین کو کاغذ کی حیثیت سے پھاڑ کر ہمارے منہ پر مارا گیا ہے، تو راولپنڈی میں بیٹھے آصف منیر صاحب کی جانب سے مارا گیا ہے. ان کے چیلے چمچے، ان کے برخوردار ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے مارا گیا ہے، ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے مارا گیا ہے، ہماری عدلیہ کی جانب سے مارا گیا ہے، کہ جب ان کو ایک بلڈنگ گرانی ہوتی ہے کراچی میں تو اس کا سو موٹو لے لیتے ہیں. ایک پولیس والے کے کیس میں حافظ کے مارکس اور تمام چیزیں جب اپنا معاملہ سیٹل کرنا ہوتا ہے تو سو موٹو لے لیتے ہیں.
جب اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی ساکھ بچانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بننے والے ہوتے ہیں تو سو موٹو لے لیتے ہیں، بینچز میں نہیں بیٹھتے، خط لکھتے ہیں، اور چند ججز مل کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو ایسا پریشر ڈالتی ہے. تو آج جب آپ سے حق چھینا جا رہا ہے تو سو موٹو لیجئے نا، اگر لیں گے تو انصاف پہ فیصلہ کیجئے نا، اور انصاف پہ اگر فیصلہ کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور کس طرح آپ بک جاتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں. خدا جانے اسٹیبلشمنٹ کیا استعمال کرتی ہے. کبھی پوچھنا پڑے گا کہ یار ایسا کیا استعمال کرتے ہو کہ اتنا بڑا شخص جو اب تک تمہارے خلاف تھا، جس کے فیصلے آئے، وہ چیف جسٹس بنتے ہی اس کا دل بدل گیا. چلیں سیاستدانوں کو تو آپ کہہ دینا کہ وہ تو ہیں ہی ابن الوقت، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو صرف شاید ماتم کیا جا سکتا ہے، صرف رویا جا سکتا ہے اس وقت، اور بالآخر امید کی کرن پھر بھی بہرحال کہیں نظر تو آتی ہے. ظاہر ہے ملک ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس سے محبت ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، کیوں آج یہ مسئلہ ہے، کیوں آزاد نے وہ پریڈکشنز کی تھیں، کیوں آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں، کیوں آج بھی ہمارے منسٹرز کی جانب سے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے. تو آج یہ جو باپ کر رہا ہے پھر اسے قبول کیجیے. آج جب یہ آپ کے خلاف ہے تو واویلا کیوں؟ اور جو آج حکومت میں ہے انہیں بھی خدا کا خوف نہیں ہے، انہیں اپنے فیوچر کا خوف نہیں ہے کہ ان کی حکومت جائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ 5 سال مکمل کرے، کل اگر چلی جائے تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام ترامیم، یہ عدالت کے پاس بھیجا اختیار یا حکومت کے پاس عدالت کو سلیکٹ کرنے کا اختیار کیا آپ کے خلاف پہلے استعمال نہیں ہوا نا؟ ہم نے خان صاحب کی حکومت میں دیکھا. اتنی بیوقوف تو بہرحال یہ بھی نہیں ہے. تو کبھی میں پوچھوں گا اپنے ISI والے دوستوں سے کہ یار کرتے کیا ہو، ذرا سمجھاؤ تو صحیح، ہم بھی کریں. ہم سے تو چھوٹے موٹے معاملات سیٹل نہیں ہوتے. تم ملک اس طرح چلاتے ہو جیسے ہمیں انگلیوں پہ نچاتے ہو. تو بھیا کرتے کیا ہو، ہمیں بتاؤ تو صحیح یار. بے شک ماتم کریں گے اس پہ، لیکن تمہیں داد تو دیں گے نا کہ تم جیت گئے. بہرحال تمہیں داد تو دیں گے. تو آج جو لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ضیاء صاحب کی قبر پہ جائیں اور کہیں کہ ضیاء صاحب آپ جیت گئے، ہم ہار گئے. مشرف صاحب مجھے نہیں پتا کہاں دفن ہے، کوئی وہاں جائے اور انہیں کہے کہ آپ جیت گئے، ہم ہار گئے. اور اپنی قسمت پر ماتم کیجئے، اس حقیقت پر ماتم کیجئے کہ آپ اس خطے میں پیدا ہوئے. اس حقیقت پر ماتم کیجئے کہ آپ اس خطے میں اگر پیدا ہوئے تو آپ غریب پیدا ہوئے. تو ماتم کرتے جائیے، ہم بھی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ ماتم ختم ہوگا، یا ہم ختم ہوں گے، یا ماتم ختم ہوگا، یا ملک ختم ہوگا. یہ تمام چیزیں ساتھ تو برقرار نہیں رہ سکتی. آج شاید کوئی کام کی بات اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اس من چلے گا، اس دل جلے کا، اس طالب علم کا، کہ طالب علم کے دل کے داغ سمجھیے اور دعا کیجیے اس ملک کے لیے. خود کو ایجوکیٹ کیجیے، دیکھیے اس سے کہاں آگے جایا جا سکتا ہے، کہاں بہتری ہو سکتی ہے. لیکن سچی بات ہی ہے، بالکل سچی بات ہے کہ امید نظر نہیں آتی. اور پھر غالب کا وہ شعر کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور اسی کے بعد غالب کہتے ہیں کہ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گی.